और मुझे मैसेज का कहा गया, मैं समझता हूँ कि जिन हालात में हम बैठे हैं, उस वक्त हमें किसी मैसेज की, किसी नए पैगाम की ज़रूरत नहीं है। आज हमें ज़रूरत है कि जो पैगाम ऑलरेडी अल्लाह और उसका रसूल हमें दे चुके हैं, जो हम भुला चुके हैं, जिस वजह से ये हालात वकूअ पज़ीर हैं, हमारे ऊपर आज़माइश है या अज़ाब है, वो जो पैगाम है उस पैगाम को याद किया जाए। वो पैगाम क्या था? वो हम भूल गए थे कि अल्लाह पाक ने फरमाया था कि मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, कि इंसान जब तू ज़मीन पर चलता है तो ये भूल ना जाए कि इसी ज़मीन से हमने तुझे तख्लीक किया है और फिर इसी ज़मीन में एक दिन आएगा तुझे हम लुटाएंगे भी, और उसके बाद फिर इसी ज़मीन से तेरा हिसाब किताब लेने के लिए दोबारा तुझे उठाएंगे भी। हम वो ज़मीन पे चलते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारते हुए वो अल्लाह का पैगाम भूल गए थे। हम वो पैगाम भूल गए थे कि अल्लाह ने फरमाया था, या अय्युहन्नास व अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह, ए लोगो तुम अल्लाह के मोहताज हो। आज सारी दुनिया को पता लग गया है, सारी काविश के बाद पता लग गया है कि हाँ, हम अल्लाह के मोहताज हैं। और इस आयत करीमा में अल्लाह पाक ने या अय्युहल्लज़ीना आमनू कह के खिताब नहीं फरमाया, क्या मुसलमानों तुम मेरे मोहताज हो, नहीं फरमाया या अय्युहन्नास, तुम किसी मजहब से ताल्लुक रखते हो, तुम मजहब को मानने वाले हो या नहीं हो, लेकिन याद रखो कि तुम अल्लाह के मोहताज हो। वल्लाहुल गनिय्यु, अल्लाह गनी है। या अय्युहन्नास व अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाहि वल्लाहु हुवल गनिय्युल हमीद, अगर बेनियाज है जो किसी का मोहताज नहीं है, वो अल्लाह की जात है। और आजकल के तनाजुर में मैं समझता हूँ कि शायद इस आय करीमा का जो अगला हिस्सा है, इस हद तक इंसान न समझ पाता जो आज अगर इस आय करीमा को पढ़े और उसको समझ आए। इसके आगे फरमाया कि इंसान तुझे अगर समझ लग गई है कि तू हमारा मोहताज है, तो ये भी याद रख, इन यशा युज़हिबकुम व यअति बिखल्किन जदीद, अगर अल्लाह चाहे तो तुम्हें इस दुनिया से वापस ले जाए, तुम्हें नेस्तो नाबूद कर दे और तुम्हारी जगह कोई और मखलूक ले आए, कोई और लोग ले आए। तो आप देखें कि एक वायरस जो ना नजर में आने वाला है, जो दिखाई नहीं देता, अल्लाह की ये भी एक मखलूक है और उसका इतना इख्तियार है कि सारे उसके आगे सरेंडर कर चुके हैं। ये एक वो छोटी मखलूक जो ना नजर में आने वाली है, ये अल्लाह की अफवाज में से है। वमा यालमु जुनूद रब्बिका इल्ला हु, अल्लाह की कितनी कितनी अफवाज हैं वो अल्लाह ही बेहतर जानता है। ये उसकी फौज में से एक हिस्सा है, ये वायरस जो ना नजर में आने वाला है, और उसका ये इख्तियार है कि हम सब सरेंडर कर चुके हैं। लेकिन अल्लाह पाक हमसे बड़ी मोहब्बत करता है। याद रखें कि इंसान किसी हालत में हो, जब तक सूरज मगरिब से तुलू नहीं होता, उसके बाद वक्त है कि तौबा कर ले। और अल्लाह पाक उसकी जिंदगी में उसको मौके देता है बार बार कि इंसान तू अब समझ जा, अब रुजू कर ले। अगर हम कुरान पाक का मुताला करें तो उसमें अल्लाह पाक ने फरमाया, ज़हर अल फसाद फिल बर्रि वल बहरी बिमा कसबत अयदीन नास लियुज़ीक़हुम बअदल्लज़ी अमिलू, फरमाया कि ये जो लोग हैं, ये जो जमीन में फसाद बर्पा होता है, समंदर में फसाद बर्पा होता है, याद रखो कि लोगों के अपने अमाल की वजह से होता है। लेकिन हम अगर सारे अमाल को सामने रख के उनको सजा दें, तो फिर तो शायद वलौ युआखिजुल्लाहु अन्नास बिजुल्मिहिम मा तरक अलैहा मिन दाब्बा, अगर अल्लाह पाक हमारी ज्यादतियों पे गिरफ्त करने लगे, फरमाया फिर तो दुनिया में कोई जिंदा ही नहीं रहेगा, कोई दाब्बा, कोई जानदार, कोई जिंदा नहीं रहेगा। लेकिन अल्लाह का निज़ाम ये है कि अल्लाह सूरज मगरिब से तुलू होने से पहले आपके पास वक्त है कि तौबा कर लें। तो वो फरमाता है कि हम तुम्हें बाज तुम्हारे जो अमाल है उसका मजा चखाते हैं, और चखाते इस वजह से हैं लअल्लहुम यरजिऊन, कि शायद तुम रुजू कर लो अल्लाह से, शायद तुम अल्लाह की तरफ दोबारा पलट आओ, तुम्हें मौका मिल जाए। और अल्लाह की हमसे मोहब्बत का, हमें मौके देने का, आप ये देखें कि अल्लाह पाक ने हमें हर चीज़ का इख्तियार दिया। अल्लाह पाक ने हमें हाथ दिए, हमें इख्तियार दिया, हम जो चाहे करें, हम मूव कर सकते हैं। अल्लाह ने हमें टांगे दी, हमें जुबान दी, हमें अकल दी, लेकिन सुभान अल्लाह, हर चीज़ का, हमारे जिस्म का अल्लाह ने हमें इख्तियार दे के अब हमारे सांस का इख्तियार अपने पास रखा। ये भी अल्लाह की रहमत थी। वो रहमत क्या थी कि अल्लाह ने कहा तुम सारा दिन कमाओगे, थकोगे, तो तुमने आराम के लिए सोना भी होगा, चलो तुम ऐसा करो कि तुम्हारी सांस मैं चलाता रहता हूँ, तुम आराम करो ताकि दोबारा तुम फ्रेश हो जाओ। अगर सांस भी हमारे हाथ दी होती
تو جب ہم سو جائیں تو اس سانس کو چلاتا کون؟ تو اللہ پاک کی یہ بھی رحمت ہے. ورحمتی وسیعت کل شیء، اللہ نے فرمایا میری رحمت تو ہر شے پر وسیع ہے. تو جس حالات میں بھی انسان ہوتا ہے تو ہمیشہ پازیٹیو رہے. یہ ہماری بھلائی کے لیے ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کر لیں. اللہ پاک قرآن میں جا بجا ہمیں نصیحتیں فرماتا ہے. ہم بھول گئے کہ اللہ پاک نے کیا کیا پیغامات ہمیں دیے ہوئے ہیں. اللہ نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہم بھول گئے تھے کہ اللہ نے ہمیں زندگی میں کیوں بھیجا اور بتایا کہ ایک وقت آئے گا تمہیں موت بھی آئے گی تاکہ اللہ پاک دیکھے تم میں سے کون اچھا عمل کر کے میرے پاس واپس لوٹتا ہے. اور اللہ پاک نے اتنا کھل کے ہمیں ہماری عادات کو، ہماری حرکات کو، ہم کیا کیا حرکتیں کرتے ہیں فرمایا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ. ہم انسان پر جب انعام کرتے ہیں تو پھر کیا کرتا ہے، اس کے بعد تو وہ ایسا اعرض ونأى بجانبی پہلو بچا کر نکل جاتا ہے جیسے ہمیں جانتا ہی نہیں تھا. اور وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، اور کبھی ہم پھر مصیبت، کبھی اس کے اوپر آزمائش ڈالیں تو پھر کیا ہوتا ہے فضو دعائیں علی، پھر بڑی لمبی لمبی دعائیں کرنے والا بن جاتا ہے. یہ ہماری عادات ہیں جو اللہ ہمیں بتا کے ہمیں کہنا چاہ رہا ہے کہ انسان ابھی بھی واپس لوٹا. تو کسی وقت بھی میرے پاس تیری سانس نکل جائے گی، تجھے بار بار مواقع دے رہے ہیں. وہ کورونا سے ہو کہ انسان سمجھ جائے، دوبارہ میرے دین کی طرف آ جائے. جس قرآن کو چھوڑ دیا تھا آج گھر میں بیٹھے ہیں، سہولت ہے، قرآن اس نیت سے کہ مولا ہمیں سمجھ میں آ گئی، ہم قرآن کی ابتدا کر رہے ہیں اور مرتے دم تک ایک تسلسل کے ساتھ قرآن کو سمجھ کے تدبر سے پڑھا کریں گے. ہم بھول گئے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں کیا کیا سنتیں دی ہیں. ہم بھول گئے کہ دین کی جو کولیکٹیو ایک پکچر تھی وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری سنن، حضور کی ظاہری سنتیں بھی تھیں اور حضور کی باطنی سنتیں بھی تھیں. ہم نے صرف ظاہری سنتوں کو پکڑ لیا. کیا وہ سنت حضور کی نہیں تھی کہ ایک شخص آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس نے دیکھا کہ حضور درخت کے نیچے تشریف فرما سو رہے ہیں اور اپنی تلوار حضور نے درخت پر لٹکائی ہوئی ہے، اور اس نے آ کے تلوار اٹھا کے حضور کو اٹھایا اور کہا کہ بتائیں آج مجھ سے آپ کو کون بچائے گا؟ تو حضور نے آگے فرمایا کہ اللہ بچائے گا. اللہ! اس کے ہاتھ سے جب تلوار گری اور حضور نے پکڑ کے کہا کہ اب تو بتا کہ تجھے مجھ سے کون بچائے گا، اس نے آگے کہا کہ آپ تو کریم ہیں، ابن کریم ہیں. تو حضور نے اس کو معاف فرما دیا. یہ بھی معاف کرنا بھی حضور کی سنت ہے. کیا ہم نے واقع حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب تہمت لگی تو اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شخص کی کفالت کرتے تھے، مستح بن اساسہ. جب تہمت لگی تو وہ شخص بھی اس پروپیگنڈا کے اندر شامل ہو گیا منافقین کے ساتھ، اور انہوں نے قسم کھائی، ان کی بیٹی کی بات تھی، انہوں نے قسم کھائی کہ آج کے بعد میں اس کی کفالت نہیں کروں گا. لیکن برات آنے کے بعد اللہ پاک نے حضرت ابو بکر کے لیے آیت اتاری اور فرمایا کہ جن کو ہم نے غنا اور وسعت عطا کی ہے، فرمایا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. فرمایا جس کو ہم نے غنا عطا کی ہے، جس کو وسعت عطا کی ہے، جس کو فضل عطا کیا ہے، فرمایا اس کو چاہیے کہ وہ معاف کر دیا کریں اور درگزر کیا کریں. کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ تو اگر ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں تو ہمیں توبہ کرنی پڑے گی کہ جو ہماری عادات ہیں، جو تکبر ہماری زندگیوں میں ہے، جو ہم دوسروں کے لیے بغض حسد دل میں رکھتے ہیں، اس کو نکالنا ہوگا. ہمیں قرآن پاک کا حکم اللہ پاک نے سورہ فاتحہ کے اندر ہمیں نماز میں، ہر نماز میں ہمارے اوپر واجب کیا کہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اور اس میں خاص پیغام دیا، اور وہ پیغام دیا صراط الذین انعمت علیہم، کہ سیدھے راستے پہ تم نے چلنا ہے اور یاد رکھنا اس سیدھے راستے پر جو میرے انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے. ہم نے انعام یافتہ لوگوں کی زندگی پڑھنا چھوڑ دی کہ ان کے راستے کیا تھے. جو انعام یافتہ لوگ ہوا کرتے تھے ان کا عالم یہ تھا کہ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کہ وہ کس طرح اپنے نفس کی تربیت کیا کرتے تھے کہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، بارش ہوئی بھی تھی اور کتا بیٹھا ہوا تھا، تو وہ اپنا جبہ بچا کے جب مڑے تو اس کتے نے اللہ سے زبان مانگی کہ مولا میں با یزید سے بات کرنا چاہتا ہوں. اس کتے کو جب اجازت ہوئی تو اس نے کہا با یزید، یہ جو تو اپنے جبہ یہ موڑ کر ایسے گزرا کہ کہیں میرے سے ٹچ نہ ہو جائے، تو مجھے یہ بتا کہ میں تو گیلا نہیں تھا، اگر اول تو میں سوکھا ہوں، لگ بھی جاتا تو ناپاک نہ ہوتا، اور گیلا ہوتا تو ناپاک ہوتا تو جا کے دھو لیتا تو پاک ہو جاتا. لیکن یہ جو پلیدگی، یہ جو تکبر تو نے اپنے دل میں رکھا ہوا ہے کہ اس انداز سے گزر کے تو نے مجھے احساس دلایا
کہ میں ناپاک ہوں، یہ پلیدگی اپنے دل سے کب نکالے گا؟ بھائی عزیز بسامی جیسے لوگ، یقیناً یہ ہماری تربیت کے لیے تھا، اور اس کا بھائی عزیز نے اس کو کہا کہ اب میں چاہتا ہوں کہ 3 دن تیرے ساتھ رہوں تاکہ میرے نفس کی تربیت ہو۔ اس نے کہا نہیں، آپ اللہ کے مقبول بندے ہیں۔ اللہ پاک اپنے بندوں کو پھر اس طرح بچاتا ہے۔ جو مقبول بندے ہیں، انعام یافتہ لوگ ہیں، وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد امام محمد، لوگ ان کو دیکھ کے مسلمان ہو جایا کرتے تھے، وہ انعام یافتہ لوگ تھے۔ ایک شخص مسلمان ہوا، اس سے پوچھا کہ آپ کیسے مسلمان ہوئے؟ انہوں نے کہا یہ جو محمد ہے یہ ہمارے بازار سے گزرتا تھا، میں اس کا کردار دیکھتا تھا، میں اس کی گفتار دیکھتا تھا، میں اس کی اخلاق دیکھتا تھا، تو میں نے کہا اس امت کا اگر چھوٹا محمد ایسا ہے تو بڑا محمد کیسا ہوگا؟ وہ مسلمان ہو گیا۔ ہمیں وہ وعدے، وہ اخلاقیات جو آقا علیہ السلام نے عطا کیے ہیں، ہمیں آج وقت ہے کہ اس کو اپنایا جائے، اپنی زندگی کو سنوارا جائے۔ اور آخر میں اللہ پاک کا ہم پہ کرم کتنا ہے، اس کا پیغام کیا ہے، وہ سنا کے میں ختم کرتا ہوں۔ حدیث قدسی میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، یا ابن آدم لا تخافن من ذی سلطان ما دام سلطانی باقیہ۔ فرمایا ابن آدم تو کسی طاقتور سے نہ ڈری جب تک طاقتور میں ہوں۔ جب تک میری طاقت ہے، جب تک تجھے کسی طاقتور سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تو اپنے دین کو، اپنے اخلاق کو کسی طاقتور کی وجہ سے، کسی اثر و رسوخ کی وجہ سے، اپنے رزق میں کمی کے خدشے کی وجہ سے تو اپنے دین کو خراب کرے، تو جھوٹ بولنا شروع ہو جائے، تو حرام میں پڑ جائے۔ نہیں، فرمایا جب تک میری طاقت، میری سلطنت ہے، فرمایا جب تک تجھے کسی سلطان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ وَسُلْطَانِ لَا يَنْفَدُ أَبَدًا، اور میری قوت، میری سلطنت یہ کبھی ختم نہ ہونے والی ہے۔ اور پھر بڑا پیارا میسج اللہ پاک نے انسان کو دیا، کہا یا ابن آدم لا تخشن من ضیق الرزق، انسان تو روٹی کھانے پینے، رزق، اس کی تنگی سے کیوں ڈرتا ہے؟ فرمایا وَخَزَائِنِ مَلْآنَا، میرا خزانہ تو بھرا پڑا ہے، اور وَخَزَائِنِ لَا تَنْفَدُ أَبَدًا، اور میرا خزانہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا یا ابن آدم خلقتک للعبادہ فلا تلعب، اے ابن آدم میں نے تجھے عبادت کے لیے تخلیق کیا ہے، تو کھیل کود میں اپنی زندگی کو ایسے نہ گزار۔ وَضَمَنْتُ لَكَ رِزْقَكَ فَلَا تَتْعَبْ، اور تیرے رزق کی ضمانت میں نے لے رکھی ہے، تو اپنے آپ کو کیوں تھکاتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان محنت کرے، لیکن محنت کرنے کے بعد یہ نہیں ہے کہ اس کا دل بھی ہر وقت اسی میں پریشانی میں رہے اور نماز میں اس کو خشوع خضوع نصیب نہ ہو۔ نہیں، محنت کرے اور توکل اللہ پہ کرے۔ فرمایا کہ انسان، ہم نے تیری رزق کی ضمانت لے لی ہے، تو اپنے آپ کو کیوں تھکاتا ہے؟ اور پھر فَوَعِزَّتِي وَجَلَالِي، اور میں مجھے اپنی عزت کی قسم، مجھے اپنے جلال کی قسم، ان ردیت بما قسمتہ لک ارحت قلبک وبدنک، انسان اگر تو اس پہ راضی ہو گیا، اس قسمت پر راضی ہو گیا، اس رزق پر راضی ہو گیا جو ہم نے تیرے لیے لکھ دی ہے، تو یاد رکھ ہم تیرے بدن کو بھی راحت نصیب کر دیں گے، تیرے قلب کو بھی سکون نصیب فرما دیں گے۔ اور وَكُنْتَ عِنْدِي مَحْمُودًا، اور تو ہمارے نزدیک جن کی تعریف کی جاتی ہے، جن لوگوں کی، ان میں سے ہو جائے گا۔ وَإِنْ أَنْتَ لَمْ تَرْضَىٰ بِمَا قَسَمْتُهُ لَكَ، اور اگر تو اس پہ راضی نہ ہوا جو ہم نے تیرے لیے لکھ دیا ہے، جو رزق تیری قسمت میں لکھ دیا ہے، فَوَعِزَّتِي وَجَلَالِي، تو یاد رکھیے مجھے اپنی عزت کی قسم، مجھے اپنی جلال کی قسم۔ یہ اگلا جملہ آپ سنیں اور اپنی زندگیوں میں دیکھیں کہیں کا اس میں شامل تو نہیں ہے۔ فرمایا اگر تو اس پہ راضی نہ ہوا جو ہم نے تیرے لیے لکھ دیا ہے، تو فرمایا مجھے اپنی عزت کی قسم، مجھے اپنے جلال کی قسم، لَأُسَلِّطَنَّ عَلَيْكَ الدُّنْيَا تَرْقُدُ فِيهَا رَقْدَ الْوُحُوشِ فِي الْبَرِّيَّةِ، فرمایا پھر ہم دنیا کی فکر تجھ پر ایسی مسلط کریں گے، ایسی مسلط کریں گے کہ تو پھر وحشی جانوروں کی طرح جس طرح جنگل میں وہ بھاگتے رہتے ہیں، تو اپنی زندگی میں بس بھاگتا رہے گا اور تجھے خشوع نصیب نہیں ہوگا۔ اور آخر میں کیا ہوگا؟ فرمایا ثم لا يكون لك منها الا ما قسمت لك، ملے گا آخر میں اتنا ہی جتنا ہم نے تیرے لیے لکھ دیا تھا۔ اور آخری بات پھر فرمایا یا ابن آدم خلقت السماوات والارض ولم اعی بخلقهن، فرمایا میں نے زمین و آسمان، تو دیکھتا ہے میں نے سب کو تخلیق کیا لیکن میں تھکا نہیں، تو کیا سمجھتا ہے ایعینی رغیف عیش اسوقہ لک، کہ تیری روٹی جو تیری قسمت کی ہے وہ کہیں پر ہو، وہ میں تیرے لیے لاؤں گا تو کیا مجھے تھکاوٹ ہو جائے گی؟ نہیں، فرمایا جو تیرے لیے لکھا ہے وہ تجھے پہنچے گا۔ اور قرآن پاک میں اللہ پاک نے یہ بھی فرمایا جب تم کھانا کھاتے ہو، سورہ عبسہ میں جب تم کھانا کھاتے ہو تو فرمایا ذرا غور کیا کرو کہ یہ کہاں کہاں سے آیا ہے، اس کھانے کو دیکھا کرو
बंदा सोचे कि जो मैं खाना खा रहा हूँ कहाँ से चला होगा, मिर्चें कहाँ से आई हैं, वो मैदा कहाँ से आया है, आटा कहाँ से आया है, वो जो बकरा जो गोश्त खा रहा है वो कहाँ पला होगा, कहाँ से इंपोर्ट हुआ होगा। तो याद रखें ये अल्लाह पाक की रहमत है कि जिन हालात में भी हैं अल्लाह पाक ने हमें मौका दिया है कि एक बार फिर हम उससे रुजू करें, उससे माफ़ी मांगें। अभी वक्त है कि तौबा कर ली जाए। अल्लाह पाक हमें अपने रब की तरफ दोबारा रुजू करने की तौफीक अता फरमाए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अखलाकियात जो हैं उस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।